الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم فقہ القلوب میں لیسن 137 کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں۔
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी इलाही आमीन। जी, आज हम इंशाल्लाह ताला मिलके गौर व फिक्र करेंगे लेसन 137 पे। क्लास आज मैं कंडक्ट करूंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी बहुत ही प्यारी बाजी जो है नीलूफर बाजी, उनकी वालदा का फ्राइडे को इंतकाल हो गया था, तो मसरूफियत की वजह से वो आज क्लास नहीं दे रही। तो आज हम इकट्ठे क्लास करेंगे इंशाल्लाह। आप सब उनके लिए उनको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात में जगह अता फरमाए, आमीन। आ, जी, होमवर्क्स पे हम आते हैं। सबसे पहले आपका होमवर्क ये था कि अमल की डायरी में लिखें सबक में से जो अरबी जुमला आपको अच्छा लगा उसको अमल की डायरी में नोट करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हैंड्स रेज्ड हैं। जी, फरहत मसूद, माशाल्लाह, साबिक़ून अल अव्वलून। जी बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व हाँ रहमतुल्लाह। जी, बस अमल की डायरी में जो है ये अल्लाह ताला के अस्मा में सिफ़ात थी, ये जो 377 में वल कलामी का कौली सुबहान, ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये तीनों चारों 4-5 इसमें अल्लाह ताला के जो हैं अफ़ाल और सिफ़ात हैं ये, जिसमें ना मतलब नाम भी हैं और अल्लाह ताला के जैसे ये है कि भाई पहले में है वल कलाम का कौली सुबहानहू व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ताला की सिफत कलाम इस आयत में साबित होती है, जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। और दूसरे में जो है इनकी थी कि ले वल अखज़ा को कौलिही तो फअखज़ा बल बिज़ुनूबिहिम, तो इसमें था ये कि भई ये ना जो अल्लाह ताला की जो पकड़ है वो उसमें गुनाहों की वजह से जो है सूरह आल इमरान की, तो बस ये जो है बहुत अच्छा लगा इसमें, तो मैंने ना फिर ये अमल की डायरी में लिखा था। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। ठीक है, सहरिश आप क्या शेयर करेंगी? आपकी कौन सी फेवरेट लाइन थी इस लास्ट लेसन में और आपने क्या सीखा उससे? जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तो जो इसी वालेकुम। पेज 77 में हदीस आती है मुत्तफ़क़ुन अलैह की, जिस पे कहा जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आसमान दुनिया पे नाजिल होते हैं और वो कहते हैं कि कौन है मुझे जो मुझसे मांगे तो मैं उसको दूं, और कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं उसकी जवाब का यानी उसकी बात का जवाब दूं। ये मैंने डायरी में लिखा और इसके अलावा मैंने इस पे अमल भी किया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जब हम रात को सो रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें पुकार रहे हैं, लेकिन हम जागे हुए नहीं होते, तो कमी हम्म। हमारे अमल में है। और दूसरी हम्म। बात ये पाजी ने कही थी कि वल इमसाका का कौलिही, ये वाली कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जो पकड़ है वो बहुत शदीद है, जब ढील देगा तो ढील देगा, लेकिन जब पकड़ेगा तो उसकी पकड़ से कोई भी नहीं बचा सकता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अल्लाह ताला की पकड़ से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमारे अमाल ऐसे कर दें जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है। ठीक है जनाब, और कुछ आपके और कोई होमवर्क तो नहीं था? अस्सलाम वालेकुम। मैं जी रुमाना बात वालेकुम कर रही अस्सलाम। हूँ। जी रोमाना जी। सॉरी, मैं बीच से वो कर रही हूँ, लेकिन मुझे बस इसमें एक छोटी सी बात एकदम याद आई थी अपने अमल के लिए, जो सिस्टर जी। शरीन बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा था उस्ताजा कि जैसे हम अल्लाह ताला यानी तहज्जुद पढ़ने उठते हैं और हमें पता है कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर मौजूद होते हैं, अल्लाह ताला हमें वो कैफियत समझा दे, हमारे अंदर उतर जाए वो बात। लेकिन मैं सोच रही थी कि हम में से कितने लोग हैं जो बिना किसी गरज के उठते हैं, यानी मुझे कोई हाजत है, तकलीफ है, बीमारी है, कुछ भी, तो हम उठते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत की तड़प में उठते हैं। तो ये बस हाँ, अल्लाह ताला हमारे अंदर डाल दे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपने बहुत प्यारी बात शेयर की है। वाकई हम सबको मांगनी चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ جاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرما لے، آمین۔ اور آپ میں سے کسی نے کوئی بات شیئر کری کسی کے ساتھ؟ یہ بھی تو ہوم ورک تھا نا آپ کا؟ لیسن میں سے کوئی ایک پوائنٹ؟ جی حمیرہ طاہر، کیا شیئر کیا آپ نے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ یہ پورا ہی جو لیسن پڑھا تھا نا، اس میں کافی ساری چیزیں ان سے شیئر کی ہیں، تو الحمدللہ بچوں کو بھی بہت زیادہ پھر شوق آتا ہے کہ باجی کس طرح، اور پھر مطلب تقریباً ہر ویک کی جو کلاس چلتی ہے کوئی نہ کوئی بات ان سے شیئر کی جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی رخسانہ، آپ نے کیا شیئر کیا؟ جی میں نے یہ کہ دیکھ اللہ تعالیٰ جو آسمانی دنیا پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون مجھ سے مانگ رہا ہے، تو میں ہم اپنے پوتی پوتے اور سب کو بیٹوں کو بیٹھا کے دیکھو بیٹا یہ کتنی اہم ہوتی ہے رات، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہم اس سے بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ تو فوراً عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم ان راتوں کو جو ہم بچے جیسے ہوتے ہیں جاگتے ہیں رات میں، کہتے ہیں بیٹا آپ بیکار کے جاگنے کے بجائے آپ تھوڑی سی نماز پڑھ لو، اللہ سے دعا کر لو، تو یہ آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا، تو یہ آپ جی یعنی اللہ سے آپ جڑ جائیں گے۔ تو یہ میں نے پھر اپنے پوتی پوتوں سے اور بیٹوں سے شیئر کیا۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی۔ شناز، آپ کیا شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی مجھے ایک تو یہ میں جو آیت ہے یہاں پر سورہ بقرہ کی پیج 77 پہ آیت نمبر 185، والارادۃ کقولہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، اور میں ڈسکس جو کرتی ہوں تو میں اپنی بہن کے ساتھ اور اپنی نیس کے ساتھ میں یہ اپنے جو لیکچرز یہ جو ہیں لیسن یہ میں شیئر کرتی ہوں ان کے ساتھ، اور کوشش کرتی ہوں کہ میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے، کوئی کسی کی کوئی بات کوئی سمجھ میں آئے اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ، بارک اللہ فیکی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، ہم اپنی ریڈنگ ایکٹیویٹی کی طرف آتے ہیں۔ پیج 379 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ہینڈز ریزڈ ہیں۔ جی اسکا حمدان، آپ شروع کیا کریں تو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وصفات الله تبارك وتعالى نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، وهي ملازمة للذات لا تنفك عنها أبدا، وهي نوعان: معنوية وخبرية. فالمعنوية جی بس، بارک اللہ فیکی، ماشاءاللہ بہت اچھی ریڈنگ کی ہے۔ عظمیٰ تسکین آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے معنویت، یہاں سے ٹیچر جی جی معنویت کالحیات والعلم والقدرت والحکمت والعزت والغنى وما اشبه غنى والغنى وما اشبه ذلك، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. والخبرية مثل الوجه الحصر لا حصر. عظمیٰ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ we move on to the next person۔ جی وردہ خالد آپ پڑھیے۔ جی میم، والخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدمين وما أشبه ذلك۔ شاباش، جی ایمان دانش۔ جی باجی، جی یہ یلو والا پارٹ پڑھ لیں۔ جی اس کے بعد جو آ رہا ہے نا، فہذه الصفات الذاتیہ، وهذه الصفات الذاتية المعنوية والخبرية كلها ملازمة للذات لا تنفك عنها۔ لا تنفک عنها، جی لا تنفك عنها۔ شاباش، جی ثروت سلطانہ۔
جی باجی. اما صفات الفاعل نہیں اما صفات اما صفات صفات فاعلیتی فہی الصفات المتعلقة بمشیته ان شاء فعلها وان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها وهي نوعان. یفعلھا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، اچھا پڑھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ پرسن زینب نوید یا خالدہ زبیر. جی یا بشرا یاسمین. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی باجی میں بشرا یاسمین. جی چلے بشرا یاسمین. صفات لها سبب معلوم مثل الرضا وسخط والحب والكره ونحو ذلك. فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي كما قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. شاباش ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کون پڑھے گا؟ ناظرہ سرتاج. وَإِذَا وَجَدَ سَبَبَ السُّخْطِ مِنْ أَحَدٍ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. وَكَرِهُ ہے. ٹھیک ہے، اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، پھر اب ہم آ جاتے ہیں فوزیہ بانو. ہاں جی. وصفات ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ليل الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيته من يستغفرني فأعطيه من يغفرني فاغفر له الحمدللہ. حدیث ہے نا متفق علیہ کی. جی متفق علیہ. بشرا اعظمی آپ پڑھیے. ومن الصفات ما هو صفات ذاتيات وفاعليات صفات ذاتيات وفاعليات باعتبار كالكلام فإنه باعتبار أصله صفات ذاتية لأن الله صفات ذاتيات لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار أحد الكلام صفات فعليات لأن الكلام فعليات لأن الكلام يتعلق بمشيئتي يتكلم متى شاء
بما شاء كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ٹھیک ہے الحمدللہ گڈ صحیح. ڈاکٹر فاطمہ آپ پڑھیں گی؟ وَكُلُّ صِفَةٍ تعلقت بمشیئة فإنها تابعة لحکمته سواء أدركنا الحکمة أو جهلناها لكننا نعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحکمة كما يشير إليه قوله سبحانه وما یشیرو ہے ٹھیک ہے. یشیرو الیہ قولی. يشير إليه قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الحمدللہ اوکے. شازیہ بابر آپ پڑھیے. جی. یا فرحت جبین آپ پڑھ لیجیے. وأسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت الله تعالى من الأسماء والصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته فنثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله إثباتا يليق إثباتا يليق بجلاله بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. شاباش. ولا تکیفن ہے ٹھیک ہے. سب کے نیچے جو ہے نا دیکھیں تشبیہ ولا تکیفن ولا تمثیل. الحمدللہ جی. میں نے کسی کو بیچ میں مس آؤٹ کیا تھا نا آپ میں سے. خالدہ میں پڑھوں؟ خالدہ جی. خالدہ آپ پڑھیے. خالدہ زبیر. فأسماء الله وصفاته لا يماثلها شيء من أسماء المخلوقين وصفاتهم وكما لا نعلم كيفية ذاته عز وجل فكذلك لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشورى 11. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. بالکل آپ لوگ جب پڑھا کریں نا تو پورے کانفیڈنس سے پڑھا کریں, ڈر ڈر کے نہیں پڑھا کریں. تو ظاہر ہے ہمیں عربی اس طرح سے آتی نہیں ہے, تو اگر کوئی غلطی بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی. امتیاز قاسم آپ پڑھیے. جی. ولا علم لأحد بكيفية صفات الله عز وجل لأنه عز وجل أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها. یخبرنا ٹھیک ہے. يخبرنا ٹھیک ہے. ریشما آپ پڑھیے. فيجب الكف عن التكييف تقديرا بجنان أو كلاما باللسان أو تحريرا بالبنان كما قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الاخلاص 1 سے 4 تک. شاباش. مسرت طالب. واللہ عز وجل هو الملك الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الأسماء حسنا آواز آپ کی نہیں آ رہی مجھے. له الأسماء الحسنى. جی کوئی اور پڑھ لے.
تھوڑی اور پڑھ جی پڑھیے توحید پڑھ لے. جی آپ پڑھ لیجیے، جس نے نہیں پڑھا وہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے پڑھ لوں. شاہدہ پڑھ لیں. واللہ عز وجل هو الملک الذی توقیر. جی پڑھ لیجیے. واللہ عز وجل هو الملک الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى واسماؤه وصفاته لا تحصى انواعها فضلا عن افرادها. انواعها، ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ انواعها. جی طاہرہ یاسمین آپ پڑھیے. وأسماء الله وصفاته وأفعاله ومطلقات في الكمال مطلقہ مطلقة مطلقة في الكمال والحسن لا تتناحي ولا تنقطع بآخر ولا تحد بأول كعلمه ورحمته وقدرته وسائر صفاته ٹھیک ہے، فسبحان ٹھیک ہے، بس اب ہم کسی اور سے پڑھوا لیتے ہیں. جی جی شمیم اختر آپ پڑھیے. سبحان الملك وأسماء الله وصفاته وأفعاله فسبحان الملك الحق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شاباش. جی فرزانہ طارق آپ پڑھیں. فرزانہ طارق پڑھ لیں کیا؟ جی وکیفیت شیء لا تدرک الا بمشاہدۃ لا تدرک الا لا تدرک الا بمشاہدتہ او مشاہدۃ نظیرہ او خبر الصادق عنہ فاللہ اخبرنا انہ استوى علی العرش ولم یخبرنا کیف استوى واخبرنا انہ ٹھیک ہے، ينزل جزاک الی اللہ خیر، السماء. جزاک اللہ خیر. اب مشال آپ پڑھیں. ولم يخبرنا إلى السماء الدنيا ولم يخبرنا كيف ينزل وأخبرنا أنه يجي يوم القيامة فصل القضاء ولم يخبرنا كيف يجي والسماء الله والصفات. لفضل جی القضاء یہاں پہ ہے نا یوم القیامت کے بعد کیا ہے؟ لفصل القضاء لفصل القضاء ولم جی يخبرنا كيف يجي والسماء الله وصفاته ثابتة ومعلومة ولها كيفيه ولكننا لا نعلم كيفيتها فما من کیفیتها موجود. جی کیفیتها ٹھیک ہے كيفيتها. ٹھیک ہے، اور بیچ میں تھا واسماء اللہ، ٹھیک ہے، یہ ورڈ تھوڑا سا آپ کا اوپر نیچے کچھ ہو گیا تھا اس میں. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. جس کا ہینڈ ریزڈ ہے اور جس کی ٹرن نہیں آئی ابھی تک، عسکری بیگم آپ پڑھیے. شہناز پڑھے. جی شناز آپ پڑھ لیجیے. جی پہلے شناز آپ پڑھ لیجیے. جی فيجب الحذر من القول على الله بلا علم كما قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإسراء 36. آگے بڑھوں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بیچ میں سے ہم نے ایک آدھ لائن مس کیا ہے تھنک. وَلَكِنَّنَا لَا نَعْلَمُ كَيْفِيَتَهَا، یہ کسی اور سے ہم پڑھوا لیتے ہیں. عسکری بیگم آپ اس کو پڑھیے. وَلَكِنَّنَا لَا نَعْلَمُ.
کوئی بات نہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اب کس کی ٹرن نہیں آئی؟ جی شاید پڑھیے. شاہدہ پروین آپ پڑھیے. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم. جی شاہدہ آپ کہاں پڑھ رہی ہیں؟ مجھے مل نہیں یہ رہا. آیت آ رہی ہے جی، آیت آ رہی ہے وقال تعالى، یہ سورہ پیج اسراء کے بعد آ رہی ہے جی. پیج وقال نمبر. تعالى جی وقال تعالى باجی قل انہوں نے بیچ والا نہیں پڑھا نا، یہ آگے موو کر گئی ہیں. اچھا اوکے اوکے ٹھیک ہے، پیج نمبر بتا دیجیے مجھے. فيجب الحذر من القول على الله بالعلم كما قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اوکے الحمدللہ، یہ میری بک میں نہیں ہے ایکچولی یہ لائنس. ٹھیک ہے صحیح ہے، آئی تھنک میری بک پہلے کی ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک. ہم اس کو ریڈنگ کو اپنی یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں ہمارے لیسن میں، ہم ان کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سمجھا کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ آ جائیے پیج 379 پہ، آپ آ جائیے. اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں. کون بتائے گا؟ ہینڈ جس کو آپ آنسر کرتے ہو نا وہ ہینڈ ریز کیجیے گا. جی رخسانہ یاسمین آپ بتائیے. صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ. ٹھیک ہے الحمدللہ گڈ. اوکے اب ہم نیکسٹ سے لے لیتے ہیں. تسلیم آپ بتائیے کہ صفات ذاتیہ کیا ہوتی ہیں؟ صفات ذاتیہ وہ ہیں جو ہم ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتی ہیں اور اندر موجود ہوتی ہیں، یعنی لازم نہیں ہے کہ اور ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. صفات ذاتی صفات وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتی ہیں اور رہیں گی. ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں گی. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے عربی کون بتائے گا؟ اس میں جو عربک کی جو کی فریز ہے کوئی اور والصفات ذاتیۃ هي التي والصفات ذاتیۃ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں بتاؤں؟ اس فون سے یہ نہیں کہا کریں میں بتاؤں، اس سے بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. جی ہینڈ ریز کیا کریں آپ. بشرا آپ بتائیے عربک کی فریز صفات ذاتیہ کو ایکسپلین کریے. جی التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. شاباش، اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ التي وہ جو لم یزل ہمیشہ سے ہے، ولا یزال اللہ اور وہ ہمیشہ باقی رہے گی، متصفن متصف بها اسی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جی اللہ تعالیٰ کی ذات ان صفات کے ساتھ ہمیشہ متصف رہے گی، یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آراستہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کے اندر رہیں گی وہ صفات. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں آگے آ جاتے ہیں. صفات ذاتیہ بھی جو ہیں اس کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں. کون بتائے گا؟ جہاں. اچھا یہ میں پوچھتی ہوں کون بتائے گا تو آپ کو کہتے ہیں اس طرح سے. جی طاہرہ کی ٹرن ہو چکی ہے. جی صفات ذاتیہ دو طرح کی ہیں. اس میں ایک ذات فالمعنویت اور دوسری والخبریت. ٹھیک ہے شاباش. اب مانوی صفت کی کون مثال دے گا؟ بشرا اعظمی. جی باجی زندگی، علم، قدرت، حکمت، عزت، غنا اور اسی سے ملتی جلتی صفات. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہذا علی سبیل المثال لا الحذر. تسنیم آپ بتائیں گی؟ یہ کہ یہ ہر قسم کی مثال نہیں ہے بلکہ مثال کے طور پہ دی گئی اور اس میں ہر چیز شامل نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے یہ باؤنڈری نہیں ڈرا کر رہی، جو ہے جی ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری اور بھی صفات مثالیں ہیں ہیں۔ جو اس میں ابھی آئی نہیں ہے، یعنی یہ صرف ایک مثال کے طور پہ تھوڑی سی بیان کی گئی ہے۔ جی بالکل، شاباش۔ ٹھیک ہے، اب ہم صفات خبریہ پہ آ جاتے ہیں۔ صفات خبریہ کون سی ہوتی ہیں؟ ایماندار شاہ بتائیں گی؟ چلیے میں جی باجی ایمان، جی صفات خبریہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہونا، ان کے ہاتھ ہونا، 2 ہاتھ ہونا، 2 آنکھیں، 2 قدم، اور اسی سے ملتی جلتی اور چیزیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور کسی آپ کو کسی اور خبری صفات کا کسی اور کو پتا ہے فار شور جو آپ کو پتا ہے قرآن کی کسی آیت سے پتہ چلتا ہے؟ جی عظمیٰ تسکین آپ بتائیے۔ جی ٹیچر، جی یہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات خبریہ کے پوچھ رہی ہیں کہ ذات کی؟ جی جی خبریہ کی بات ہوتی ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ میرا کوشچن آپ نے سنا تھا؟ جی آپ نے کہا کہ وہ مجھ سے پہلے جو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی خبریہ میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور قدم وغیرہ جو اس سے ملتی جلتی ہوں چیزیں، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی اس کی صفات میں بھی جو ہے نا اس میں صفات آتی ہیں ذاتیہ اور معنوی اور خبریہ، یعنی کہ ان میں وہ چیزیں کہ جو ملتی جلتی ہیں اور لازم و ملزوم ہیں، ان سے یعنی کہ الگ نہیں ہے کچھ بھی۔ تو جہاں تک یہ صفات کا تعلق ہے تو ان صفات میں جو بھی جو ان سے اللہ تعالیٰ سے کی جو معیشت سے متعلق ہوتی ہے نا، کہ اگر اللہ نے چاہا تو اچھا ہوگا ہم اس پہ اور اگر بعد میں اللہ آئیں گے، نہیں چاہا تو نہیں جیسے ہوگا۔ ابھی ہم ایک سیکنڈ ہم اس پہ بعد میں آئیں گے۔ کوئی اور صفت ہمیں پتہ چلتی ہے قرآن سے رابعہ اللہ بتائیں؟ تعالیٰ کی؟ جی عظمیٰ بتا چکی ہیں، جی آپ بتائیے۔ رابعہ بتائیں؟ جی بتائیے۔ صفات خبریہ میں جیسے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے ایک تہائی آخری تہائی رات میں آسمان کی طرف، تو نزول کس طرح ہوتا ہے وہ صرف خبر سے ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت، جیسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے وہ ہمیں نہیں پتا، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ آپ جو بتا رہی ہیں نا، یہ اس میں سے بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے، جیسے ہم کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ جو ہیں اس کی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی خبری صفات کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وجہ کی بات ہو رہی ہے، یدین کی، عینین کی، قدمین کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا جیسے ذکر آتا ہے، تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ صفت خبریہ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ قرآن پاک پڑھا کریں تو آپ خود دیکھا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس وقت کون سی صفات جو ہے پڑھ رہی ہوں، غور و فکر کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب قرآن میں پاک جو بتاؤں ہے ریشما؟ پڑھنا شروع کریں۔ جی ریشما بتاؤں اس کی قرآن ٹھیک سے؟ ہے ریشما، ہم اب آگے موو آن کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فہذه صفات الذاتیہ المانیہ والخبریہ، یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اب صفات فعلیہ پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفات فعلیہ کون سی صفات ہوتی ہیں؟ اب کوئی اور بتائے؟ شہناز محمد آپ بتائیں گی؟ میں بتاؤں جی تسنیم؟ جی جی صفات فعلیہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نزول ہونا، اور اللہ کا رزق دینا، اور لوگوں کی انسانوں کی جو تقدیر ہے وہ متعین کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر چکے ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی پہلے۔ ایسا کرتے ہیں، یہ تو اس طرح تو بہت ساری ہو جائیں گی، ہم آپ کی بک سے اسٹک کرتے ہیں، آپ کی جی بک میں جو جی آ رہا ہے جی تسنیم بتائیں؟ جی تسنیم جی تسنیم بتائیے۔ بتاؤ، تسنیم جی بتائیے تسنیم۔ صفات فعلیہ وہ صفات ہیں جو اس کی مشیت سے متعلق ہیں، اگر وہ چاہا تو کر لیا اور نہ چاہا تو اس کے ارادے پر منحصر ہے، جو چاہا تو کر لیا، بالکل نہیں چاہا تو نہیں کیا۔ بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آگے جو ہے نا 2 طرح کی صفات ہوتی ہیں، اس کو ہم سمجھنے کے لیے آتھر نے رائٹر نے جو ہے اس کو 2 ٹائپس میں جو ہے اس کو کیا ہوا ہے، تو وہ کون سی ہے 2 صفات؟ اب کوئی اور بتائے گا؟ جی شافی آپ بتائیے۔ ایک تو ہے صفات اللہ سبب معلوم، یعنی کہ کوئی ہم سبب اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی والی صفت دکھاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، ناراضگی ہے، محبت ہے، اور اسی طرح سے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل صحیح آپ نے کہا ہے۔ اور پھر دوسری ٹائپ کیا اور ہے؟
وصفات لیس لہا سبب معلوم، اور کچھ ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کا سبب ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے آسمانی دنیا پر نازل ہونا ہر رات کو۔ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ، شاباش۔ اور اس میں ایک اور مثال آتی ہے ایک ایسی صفت کی جو کہ آپ کی کتاب میں آئی ہے نا، جو کہ ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے، وہ کون سی؟ آپ چیٹ میں ٹائپ کریں آپ لوگ۔ میں عالیہ اکبر بتاؤں؟ جی چیٹ میں ٹائپ، کلام۔ شاباش، آنسر آ گیا الحمدللہ، کلام، ویری گڈ، ٹھیک ہے جی۔ السلام صحیح، علیکم، میں ایک اب ہم سوال پوچھنا چاہ رہی تھی اسی میں صفات کے معاملے میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی غزالہ بالکل طارق پوچھیے، جی، جی جیسے پوچھیے۔ صفات بتا رہے ہیں فعلیہ کی 3 قسمیں، اس کی 2 ہیں یہ، تو اس کو اگر ایک عام آدمی کو اگر ہمیں بتانا ہو تو ہم کس طرح بتائیں گے؟ یہ تو ہم تو پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں آسانی لگ رہی ہے، لیکن ایک عام آدمی کو کس طرح اس کی طرف راغب کرے کہ اللہ کی اس طرح سے صفات ہیں، یہ کس طرح ہوگا؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ ایک عام آدمی جو بس صرف عام طور پر قرآن اور ترجمہ پڑھتا ہے بس۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک عام آدمی کو نا آپ کو اس طرح سے یہ ساری جو ہے ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے سامنے کتاب ہے، اور ہمیں الحمدللہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم اشرف العلوم جو ہے ہم بیٹھ کے پڑھیں۔ اشرف العلوم آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی وہ علم جو سب سے بلند مقام ہو، اور وہ کون سا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جاننا، ٹھیک ہے، ہم بیٹھ کے وہ اسٹڈی کریں۔ مگر ایک عام انسان کو ہم اس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لیونگ ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ انشاءاللہ آپ آگے پڑھتی جائیں گی نا تو آپ کے آگے کلیئر ہوتا جائے گا۔ یہ والا چیپٹر میں تھوڑا سا زیادہ جو ہے اس میں ڈیٹیلز ہے، باقی جو ہے آگے جو ہے کافی سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے یہ ہمارا یقین پختہ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اور ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے ڈیولپ ہو اس طرح سے، اور پھر ہم اپنے مقصد پہ آ جائیں۔ کیا ہے مقصد ہماری زندگیوں کا؟ کیا اللہ ہے؟ کو پہچاننا، اللہ تک پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت بجی، اللہ کی معرفت، مقصد اللہ کو راضی اللہ کرنا۔ کی محبت۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت بندگی کے کے لیے۔ لیے۔ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ عبادت کے لیے، یس، یہ مقصد ہے نا ہماری زندگی کا، اللہ کی عبادت کے لیے۔ یعنی جب ہم اس طرح سے ہم سمجھیں گے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، تو پھر جو ہے ہماری عبادت بہتر ہوگی، اور اس کا فرسٹ ریفلیکشن کہاں پہ آئے گا، کہاں پہ آنا چاہیے؟ اعمال پہ، ہماری محنت پہ، نماز، ہماری نماز میں، شاباش، جو ہمارا دن کے 5 ٹائم جب ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، رائٹ، تو وہ آپ کی صحیح۔ نمازوں پہ انشاءاللہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اس کو ہم اور بھی آگے ڈسکس کریں گے کہ ہم عام لوگوں سے کیا شیئر کریں اس لیسن میں سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم موو آن، جی ہم آگے موو آن کرتے ہیں۔ یہ استاذہ نے یہاں پہ بات کی تھی نا کہ کچھ سبق کی بات کی تھی کسی ایک عبارت سے، وہ عبارت میں پڑھ دیتی ہوں، اب آپ بتائیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا اس سے۔ وَكُلُّ صِفَةٍ تَعَلَّقَتْ بِمَشِيَّتِهِ فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِحِكْمَتِهِ۔ پہلے اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی شیلا ملک آپ کریں۔ وکل صفت، اور ہر صفت تعلقت جس کا تعلق ہے بمشیئته، اس کی مشیت سے، فإنها، تو بے شک وہ، تابعۃ، تابع ہے، لحکمتہ، اس کی حکمت کے۔ ہر صفت جس کا اللہ کی مشیت سے تعلق ہے وہ اس کی حکمت کے تابع ہے۔ جی اس کا مطلب سمپل ورڈز میں ہم کیا اس کو کیسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ شاباش، آپ نے صحیح ترجمہ کیا ہے۔ کوئی اور سبق بتا دے اس میں سے؟ جی خالدہ آپ بتائیں گی؟ میں بتاؤں تسنیم؟ یہ 21 کا نا پوچھ رہی ہے آخر کا، جی تو یہ جو ہے یہ مخصوص افعال ہیں اور نہیں جائز کہ اطلاق کیا جائے ان کا رب کے ناموں کا، جیسے المدل ہے تو یہ بے شک رب کی صفات ہے، لیکن یہ میں یہاں سے پوچھ رہی ہوں، وَكُلُّ صِفَةٍ تَعَلَّقَتْ بِمَشِيئَتِهِ فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِحِكْمَتِهِ، پیج 380 پہ ہے۔
میں بتاؤں تسنیم؟ جی آپ بتائیے. جی کوئی میں اور نہیں دیکھ بتا پا ہر رہی آپ ہر فیصلے کے پیچھے نو پرابلم. ہر فیصلے کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. اس کا کوئی فیصلہ ظلم والا نہیں ہوتا. بالکل یہی بات ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اپنی پریکٹیکل لائف سے؟ مطلب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. ٹھیک ہے نا. اور جو ایمان ہو دانش. گیا ہے. جی ایمان دانش آپ بتائیے. جی میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتی تھی کہ یہ حکمت سے متعلق، جیسے ابھی آج کل ہم سب کو پتہ ہے فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر ایک بلاگر کی پوسٹ میں دیکھ رہی تھی، اس نے ایک ریل بنا کے ڈالی ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، تو جو کچھ انگریز تھے جو فورنرز، انہوں نے شیئر کیا ہوا تھا کہ جب ہم نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی کہ ان کے ساتھ اتنا کچھ گزر گیا اور ان کے منہ سے الحمدللہ ہی نہیں ہٹ رہا، تو ہم نے پھر نا قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کیا ہے کہ یہ ایسا کیا پاور ہے ان کے پاس کہ جس پاور کی وجہ سے یہ ہاتھوں میں بچوں کی لاشیں پکڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ بول رہے ہیں. تو کتنے اس نے پوری ایک بلاگر نے پوری ریل بنا کے اس میں لوگوں کے کمنٹس اور ان کی ویڈیوز اور ان کے تاثرات شیئر کیے ہوئے تھے. کتنے لوگوں نے کہا ہم نے اسلام قبول کر لیا، کتنوں نے کہا ہم نے پہلی دفعہ زندگی میں قرآن پکڑا اور ہمیں پتہ لگا کہ یہ قرآن میں کیا کیا کچھ ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی حکمتیں واقعی میں نہیں معلوم، نہ ہم اس تک پہنچ سکتے، تو ہمیں بس اس بالکل پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بالکل. اور ہم جیسے مسلمانوں کا بھی تو یہی ہوا ہے نا کہ ہمارا بھی تو ایمان کا لیول ہائی ہو گیا ہے نا، کیونکہ ہم سب اتنے مصروف ہو جاتے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں کہ ہم لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے. تو ایمان کا یہ لیول، یہ یقین وہ بھی تو ہمارا تازہ ہو گیا نا. پھر کسی بھی واقعے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ 2-3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں نا ہر واقعے میں. ایک ہوتا ہے جو ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے، آن لکرز ہوتے ہیں. ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہم آن لکرز میں. آن لکرز ہے نا، ہم دیکھنے والے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں چیزوں کا. تو ہمارے اوپر کیا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ ہم اپنے ایمان کو ریوائو کریں، ہم اپنے اوپر کام کریں، اپنی نسلوں کے اوپر کام کریں، قرآن و سنت کو پکڑیں اور ان کے لیے کیا کریں؟ خوب دعائیں مانگیں. رائٹ؟ ٹھیک ہے. اب ہم آگے اپنے لیسن پہ ہی آتے ہیں، اور کوئی ریفلیکشن کوئی اور اپنی ڈیلی لائف سے کہ کوئی چیز ایسی ہوئی ہو آپ کی لائف میں اور اس سے آپ نے جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ آئی ہو. کوئی اور عالیہ پرسنل اکبر. کوئی؟ جی پلیز عالیہ آپ شیئر جی کریں. کل جب یہ میں لیسن کر رہی تھی تو یہ حکمت والی تک میں نے یہاں پہ اس کو سٹاپ کیا. تو ہمارے ایک گروپ میں میسج آیا کہ میرے کزن کی ایکسیڈنٹ کے بعد ڈیتھ ہو گئی ہے. بہت شاکنگ نیوز تھی، لیکن یہ کہ کیونکہ میں نے اس نیوز سے پہلے ہی یہ والا پڑھا تھا کہ ہمیں اللہ کے کسی کام کی حکمت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم اپنی عقل کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں سکتے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس کے ہر کام میں جو حکمت ہے وہ وہی جانتا ہے. تو اس کی مشیت پر راضی ہونے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، بجائے یہ سوچنا کیوں ہوا یا واویلا کرنا کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ وہ ہو گیا. اس کی حکمت وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور مجھے اس چیز سے اتنی ایک وہ ملی کہ کسی کی موت کا کچھ نہیں پتا. ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو مجھے تو میری ابھی موت نہیں آنی ہے، تو اس کی بھی موت کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو اچھا بھلا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی سڈن وہیں پر ڈیتھ ہو گئی. تو یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. اس کی وائف کی بھی لاسٹ ایئر اسی طرح ڈیتھ ہو گئی تھی سڈن. تو کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی کی زندگی کا کچھ نہیں پتا. ہمیں اپنی آخرت پہ کام کرنا چاہیے، اور اس کی ہم یہاں پر آئے ہی جانے کے لیے ہیں، ہم یہاں دل لگا لیتے ہیں. بالکل بالکل. ہم سب کے لیے ریمائنڈرز ہیں نا کہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے اور موت کا تو کچھ پتا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. میں ہم چاہتے ہیں جی کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کریے. جی باجی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. مسرت کریے. جی جی یہ سب باتیں آپس میں ہوتی رہتی ہیں، اور جیسے دن رات ہم اپنے گھر میں کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہنس رہے بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہی باتیں فون پر بھی بہنوں سے، بچوں سے، گھر میں بھی اپنے بچوں سے ہوتی ہیں. تو میں ان کو میں نے جب یہ پڑھا کہ تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک حصہ ہے.
تو ہمیں یہ جی نہیں بولنا چاہیے. بچے کہہ رہے ہیں کہ امی ہم تو بے حص ہیں اور ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں الگ الگ لکھی ہیں. اب وہ اس لیے اس آزمائش کے قابل تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں ڈالا, اور وہ قرآن پڑھتے ہیں اور الحمدللہ وہ ایسے حالات میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ جی ہر انسان کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے, ہم کو یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی حکمت ہے ہوتی ہے اس میں. میں جی صدف بات کرنا چاہوں گی. جی ہاں جی, میں نے جب یہ پڑھی آیت تو مجھے اپنا ایک قصہ یاد آیا کہ ہماری فیملی میں کسی نے بہت پڑھائی کی تھی, اور پھر اس نے لڑکے نے جب ایگزام دیا تھا سپاہی پولیس کا, تو وہ اس میں فیل ہو گیا. تو اس کے غریب تھے اس کے ماں باپ بھی, تو وہ بہت رویا, بہت پریشان ہوا, اور کہا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ انسپیکٹر بن سکوں, میں نے اتنا پڑھا ہے, میں نے کیا ہے. تو مجھے یاد ہے میرے ابو نے اسے کہا تھا کہ نا آپ پریشان نہ ہو, ہر بات میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو اس نے کہا میرے ماں باپ غریب ہیں, اس وقت میں انہیں ماں کا کھلانا چاہتا ہوں, اور اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. میں تو بہت مایوس ہو گیا وہ, مگر خدا کے کرنی ایسی ہوئی, کچھ عرصے کے بعد CI کا ایگزام دیا اور فوراً وہ SP بن گیا. تو یہ اتنی بڑی بات میری زندگی میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مشیت میں واقعی میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے, جو ہمیں وقت سے پہلے سمجھ بھی نہیں آتی. تو بالکل اگر انسان صبر کر لے اور حالات کا جائزہ لے, ایک دم مایوس نہ ہو, تو میرے خیال میں آگے بہت بہتری ہوتی ہے, اور ایک امید ہوتی ہے جو کبھی اللہ توڑتا نہیں ہے پھر وہ. بالکل بالکل. اور ساتھ ساتھ انسان جو ہے ہم اپنی جو ہے کمی کوتاہیوں پر بھی نظر کرتا رہے, کہ کوئی پرابلمز ہماری زندگی میں آ رہے ہیں کہیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں آ رہے, یہ بھی ہمیں ضرور ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کیا 3 چیزیں نہیں کری جا سکتی؟ پیج 380 پہ ہم واپس آ جاتے ہیں. جی ہینڈ ریز کیجیے اور بتائیے. عسکری بیگم آپ بتائیں گی, آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. کوئی اور؟ جی عسکری بتا رہی ہوں. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کیا 3 چیزیں نہیں کرنی چاہیے؟ اسی حکمت کے مطابق جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بذریعہ وحی یا پھر خبر جو ہمیں ملی ہے اس کی عقل سے کسی نے اس کو ایجاد نہیں کیا, اور ہم ریشما میں بتاؤں, کوئی اور سوری بتا میں دے, ریشما میں بتاؤں, یاسمین. بتا دیجیے. ریشما جی فیجب ریشما بتا دیجیے. ان التکیفی تقدیرا بالجنان اور کلاما باللسان اور تحریرا بالبنان, جیسے کہ اس میں بتایا گیا تو رک جانا واجب ہے کیفیت بیان کرنے سے, اندازہ کرتے ہوئے دل کے ساتھ, یا کلام کرنا زبان سے, یا لکھنا یا فنگر پرنٹس کے ساتھ ظاہر کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں یا ایسے ہیں. ٹھیک ہے شاباش. یہ تو آپ تکیف کا بتا رہی ہیں نا کہ ہمیں تکیف سے رک جانا چاہیے. تکیف سے پہلے بھی ایک بات ہے کہ 3 چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اوپر والی لائن میں سے دیکھیے. جی ولا علم کیفیت صفات اللہ عز وجل لأنه عز وجل أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها. دیکھیں اس میں ہے نا کہ تمثیل نہیں کرنی, تشبیہ نہیں کرنی چاہیے, تکیف نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تمثیل کیا ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ یہ بتا دیجیے. تمثیل کا مطلب اسے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے مثال نہیں دی جا سکتی, ٹھیک ہے اس کی مثال نہیں. جی, اور تکیف کا تشبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, پہلے یہ بتائیں. مشابہت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے, اور میں سے کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی مشابہت نہیں کر سکتے نا, کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ ایسا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر تیسری چیز کیا نہیں ہے, کیا نہیں کی جا سکتی, کیفیت بیان کرنا, الگ کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیج پہ آئے کہ کیفیت کیسے بیان کی جاتی ہے. تو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا, ہمیں خبر نہیں دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں اپنی صفات کی کیفیت کے بارے میں, تو ہم بھی ان کی کیفیت بتا نہیں سکتے کہ یہ ایسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت. ٹھیک ہے, اور اسی پہ ہم آ جاتے ہیں آگے. فیجب الکف, یہ رول نکل رہا ہے ہم سب کے لیے کہ ہم پہ کیا واجب ہے. الکف, کف کا کیا معنی؟ جی کیفیت بیان کرنا. کف کا کیا معنی؟ فیجب الکف بتائیں گی. رک جانا, اسٹاپ.
ٹھیک ہے. اسٹاپ کس چیز سے؟ اسٹاپ تکیف سے. تکیف کس طرح سے؟ جیسے ابھی آپ کے ساتھی نے بتایا تھا، دل سے اندازہ کرنا. ہم دل سے بھی نہیں سوچ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہیں، یا ہم کہہ نہیں سکتے بیکاز ہمیں نہیں. اب کیا ہم تحریرم بالبنان یعنی ہاتھ سے بھی ہم بتا نہیں سکتے. جیسے کہ حدیث کون سی شیئر کی گئی تھی؟ استاذہ محترمہ نے شیئر کری تھی حدیث. باجی میں بتاؤں، ہمارا طاہر جی باجی استاذہ نے بتایا تھا نا کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو جب استاد یہ اگر بتاتا ہے یہ، لیکن اپنی انگلیوں کو نہ کھڑا کرے، یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگی. استاذہ نے خود بھی بتائی اور ان کی جو اسٹوڈنٹ تھیں انہوں نے بھی یہ مثال دی کہ ہمارے استاد نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کی مطلب مثال ہے ہی کوئی نہیں نا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی مثال کوئی ہے ہی نہیں. بالکل. اور انہوں نے دلیل میں سورہ اخلاص بھی آگے جی لکھ دی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے آ جاتے ہیں. ہم کیفیت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت نہیں بتائی جا سکتی. 381 پہ ایک کی سینٹنس ہے جو ہماری استاذہ محترمہ نے کہا تھا کہ یاد رکھیں آپ سب. کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی ہینڈ ریز کریے. بشرا یاسمین. بشرا یاسمین جی آپ بتائیے. جی باجی یہ 381 پیج پہ یہ نیچے ہے جہاں پہ سورۃ اسراء کی آیت ہے نا، یہاں پہ بتایا تھا کہ ہمیں اللہ کے اوپر بغیر انہیں کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے ہم قرآن و سنت کے حوالے سے بات کریں گے، خود سے کچھ بھی ہم نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی کہنا چاہیے. جی بالکل. تو ہمیں جو ہے اپنی زبانوں کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے کہ ہم جو ہے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں منہ سے کوئی غلط بات نہ نکالیں. مثلا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا قرآن میں یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو انلیس ہمیں پتا ہو فور شور تو ہم جب ہی بتائیں. اگر ہمیں نہیں پتا کہ یہ چیز قرآن میں ہے کہ نہیں تو ہم نہ بولیں. اسی طرح حدیث کے بارے میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو حدیث ہے اور ہم فارورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی. اوتھینٹسٹی ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر آگے جو ہے آپ دیکھیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں یا خبریں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے کن کن طریقوں سے لوٹتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈیٹیلز ہیں. اس کو ایسا کرتے ہیں ہم اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ پیئرز میں کیوں آتے ہیں؟ یہ السادس جو ہے نا اس میں پیج 382 آ جائیے. کون بتائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پیئرز میں کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ اسماء و صفات جب ہم قرآن میں تلاوت کرتے ہیں. جی عظما تسکین بتا دیں یا تسنیم جہان. طاہرہ یاسمین. چلیں طاہرہ آپ بتائیے. طاہرہ آپ نے پہلے آنسر بہت سارے تو نہیں کیے. جی آپ بہت سارے کر چکے ہیں. اب ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. مسرت طالب یا شافیہ آپ بتا دیجیے. جی میں بتا رہی ہوں. مسرت طالب. اوکے مسرت طالب. جی 2 صفات مل کر آتی ہیں، نام یا صفت دونوں ساتھ ساتھ آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے شافیہ، ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ باجی ان سے جو ہے نا ری انفورسمنٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے معنی اور سمجھو انکریز ہو جاتے ہیں، میگنیفائی ہو جاتے ہیں اس کی میننگز اور بھی زیادہ. جیسے العفو الغفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور العفو معاف کرنے والا، الغفور بخشنے والا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں الفاظ آپس میں ایک دوسرے کو. بالکل. العفو جو ہے یہ جو ہے معاف کرنا، اور الغفور جو ہے جس سے ڈھانپنے والا ہوتا ہے نا، غفرا سے ہے. تو کیا ہوتا ہے جب ڈبل ہو کے آتے ہیں تو ہمیں جو ہے مزید ہمیں کیا ملتی ہے، ہماری سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں مزید ری انفورسمنٹ ہو جاتی ہے. جیسے آیتوں کی یوزلی اینڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جو ہیں. پھر ہم آگے آ جاتے ہیں اس میں. ہاں جی، اور ایک اور رول اس سے ہمیں نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسے استاذ نے کارڈز کی بات کی تھی نا کہ کارڈز جو ہیں جیسے پہلے جو کارڈز ہوتے تھے اسماء الحسنہ کے اب وہ نہیں ہیں، اب ڈفرینٹ کارڈز ہیں. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں ڈفرینٹ ہیں، تو کیا ریزن ہمیں سمجھ آیا؟ شاہدہ پروین. شاید آپ بتائیے.
جی جیسے اب جو آ رہے ہیں وہ سنت اور قرآن کے حوالے سے آ رہے ہیں، اور جو پہلے تھے وہ تھوڑے مختلف طریقوں سے تھے، تو اس لیے اب انہوں نے اس طریقے سے ہمیں سمجھانا شروع کیا ہے کہ ہم وہ چیز سیکھیں کہ جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے۔ الحمدللہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ والے لیسن سے ہم نے ایک رول سیکھا ہے، اس ایک اصول سیکھا ہے، تو کون بتائے گا وہ؟ جی جی حمیرہ طاہر میں بتاؤں؟ میرا آپ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ جی یہ استاذہ نے بتایا تھا نا کہ اسماء اللہ توقیفیتی و صفاتہ کذالک، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ توقیفی ہیں، یعنی کہ جو خود بتائے گئے ہیں وحی کے ذریعے، اور اس کی صفات بھی اسی طرح، بالکل یعنی بالکل خود آپ سے صحیح۔ جی جی دیکھیں ہم خود سے کوئی نام نہیں رکھ ہم سکتے۔ افعال کی روشنی میں بتائیے، جیسے ہم نے جیسے اس لیسن میں آ رہے ہیں نا، و افعال الربی تبارک و تعالی صادرۃ عن اسماء و صفاتہ و اسماء المخلوقین صادرۃ عن افعالہم۔ دیکھیں اللہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال سے اللہ تعالیٰ کے نام بنائے جا سکتے ہیں؟ نہیں، یس نہیں اور بنایا نو، جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ سب کہہ رہے ہیں، سب کو کلیئر ہے ماشاء اللہ، بہت اچھی طرح آپ سب سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ توقیفی ہیں، یعنی قرآن میں آنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے جو افعال جیسے ہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ موت دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام پھر کیا نہیں ہو سکتا؟ جیسے آپ دیکھیں گے یہ والے کارڈز میں الممید کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے آئی تھنک ہوتا تھا، تو بیکاز وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے موت دینا، رائٹ؟ پھر ہم اور مخلوق جو ہے، مخلوق کے نام کیسے نکلتے ہیں؟ جی ان کی صفت فعل سے ان کے جی ان کی فعل سے، مثلا کوئی بتائے مثلاً گا؟ کوئی انجینئر، جی جی طاہرہ جی بتاتی ہیں، ظاہر جی بتائے بات، جی جیسے کوئی انجینئر ہے تو کوئی ایسا ہے جو ہینڈ ریز کرتا ہے اور جس سے میں نے نہیں پوچھا ہوں، باقی سب اپنے ہینڈ نیچے کر لیں۔ نہیں آئی ہے، ایک سیکنڈ، کس کی ٹرن نہیں آئی؟ میری ٹرن نہیں آئی، میں نے عربی بھی نہیں پڑھی تھی۔ آپ بولیں پلیز، میں نے مس کر دیا ہوگا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ سہرش۔ جی سہرش، آپ بتائیے۔ جو مخلوق کے جو افعال ہوتے ہیں وہ اس کے کام سے نکلتے ہیں، جب وہ کام کرے گا تو مطلب اس کا نام رکھا جائے گا۔ جیسے ہم انجینئر ہیں، اگر ہم انجینئر بنے ہیں اور انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں تو ہمیں وہ فعل دیا جائے گا، وہ کام۔ ادروائز اگر ہمارا وہ انجینئر کا فعل نہیں ہے تو اس کام سے بھی ہمیں نام سے نہیں پکارا جا سکتا۔ شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے سامنے صحابہ کا بھی اگزامپل ہے، حضرت ابو بکر کا کیا نام تھا؟ کیا لقب تھا ان کا؟ حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ وہ سچائی کی تصدیق کرنے والے تھے، تو انسانوں کے افعال کی وجہ سے ان کے نام بن جاتے ہیں، رائٹ؟ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ اتنے کامل ہیں، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوم ورک آپ لوگ اپنا نوٹ کر لیجئے، آپ کو پڑھنا ہے اچھی طرح سے اس لیسن کو، جو مس ترجمہ ہے اس کو اپنا کور کریں آپ۔ پھر آپ اس لیسن میں سے اپنی پسندیدہ بات یا اپنا پسندیدہ اصول جو آپ نے اپنے لیے نکالا ہے وہ آپ اپنی عمل کی ڈائریز میں لکھیں، اور کوئی بھی اچھی بات جو آپ کو اس لیسن میں سمجھ آئی ہے اس کو آسان الفاظ میں آپ آگے گھروں میں شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم جمیعا، آئی ہوپ ہم نے سارے اپنے پوائنٹس کور کر لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے مبارک چہرے کا دیدار عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔